बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारी आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मालूम है कि नज़्म हम्द हमारी चल रही है और ये वीडियो नज़्म हम्द के हवाले से आखिरी वीडियो होगी। नज़्म हम्द के हवाले से ज़रा मश्क को देखते जाइए। ये आपका लाहौर बोर्ड की, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की सफ़ा नंबर 3 है और मैंने वैसे एहतियातन आपको समझाने के लिए कि आपको मालूम हो कि ये किसकी मश्क है। ये नज़्म हम्द है, शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी है, सफ़ा नंबर 3 है आपकी किताब का। और सवाल नंबर 1 है जी, हम्द के मतन के मुताबिक लफ्ज़ लेकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। आप अपनी किताब को सामने रखिए, मैं उसके साथ साथ पढ़ता जाता हूँ और इसकी से जो सही जवाबात हैं वो आपको बताता जाता हूँ। जैसे पहला है जी, गूंजता है जहाँ तेरे डैश से, गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से। आपको याद रखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आम तौर पर कोई भी जुमला मुकम्मल करने के लिए कोई भी लफ्ज़ लगाया जा सकता है, लेकिन जब आप मश्क करते हैं तो उसके मुताबिक बुनियादी तौर पर आपको किताब के मतन को सामने रखते हुए लफ्ज़ लिखना होता है। दूसरा है जी कि हर सितारे में आबाद है एक जहां, जी बे में आएगा जहां, अलिफ बे जीम। और तीसरा आपके सामने है पत्थरों को भी तूने अता की ज़बां। और दाल है इससे अगला कि सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे। और आखिरी इसमें है शौक़ सजदा भी इनायत कर मुझे, इनायत। ले अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ और उस खाली जगह के अंदर जो सही लफ्ज़ आना है वो मैंने आपके सामने सवाल का नंबर देकर उसके साथ लिख दिया है। हाँ जी, सवाल नंबर 2 है, हम्द के मतन से मुतल्लिक नीचे दिए हुए सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। मैं अहम बातें इसमें लिखता जाता हूँ और सारा जवाब बोलता जाता हूँ। आप ज़रा सवाल को अपनी सफ़ा नंबर किताब के सफ़ा नंबर 3 पर सवाल नंबर 2 को देखिए। पहला सवाल है अज़ीज़ तलबा व तालिबात के शायर के नज़दीक हर सहर किस रंग से फूटती है। तो शायर के नज़दीक हर सहर, सवाल का हिस्सा जवाब में मिलाएंगे और आप लिखेंगे कि शायर के नज़दीक हर सहर, शायर के नज़दीक हर सहर नए, अब इसको इन वावेन में लिखिए, नए रंग से फूटती है। तो शायर के नज़दीक हर सहर नए रंग से फूटती है। सवाल नंबर 2 है कि ये जहां हरदम किसके आहंग से गूंजता है। तो ये जहां हरदम तेरे यानी खुदा के आहंग से गूंजता है। तो ये जहां हरदम तेरे, ये जहां हर दम तेरे यानी खुदा के आहंग से गूंजता है। आपको मालूम है ये जो इसमें सवाल अल्फाज आ रहे हैं ये आप पहले इसमें पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 3 यानी कि जीम, हैवानात और जमादात किसकी हम दोनों सना करते हैं। तो ये आसान सा है, हैवानात और जमादात किसकी करते हैं, यानी अल्लाह ताला की सना बयान करते हैं। जमादात और हैवानात अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। सवाल का हिस्सा इसके साथ मिला लेंगे, जवाब मुकम्मल हो जाएगा। दाल ऑप्शन है, शायर बारी ताला से शौक़ सजदा का तलबगार क्यों है। तो
کیونکہ اللہ اس لیے سجدہ گاہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منصب خلافت عطا کیا ہے۔ لیں جی عزیز طلبہ و طالبات، آخری سوال شاعر باری تعالیٰ سے، اچھا یہ والا سوال آپ کا ہو گیا، دال والا سوال آپ کا بیچ میں سے کس لیے عطا کیا، یہ ذرا اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ والا میں مٹا دیتا ہوں، یہ سوال مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا۔ اچھا جی میں کتاب سے پڑھتا ہوں ذرا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کس کو عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسانوں کو عطا کیا ہے۔ جی دال سے آگے یہ آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاعر جو ہے وہ باری تعالیٰ شوق سجدہ کا کیوں طلبگار ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے طلبگار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منصب خلافت عطا کیا ہے، اس لیے وہ طلبگار ہے۔ سوال نمبر 3، حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے کالم الفاظ کو متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ تو میں نے الف کو بے چھوڑتے ہوئے جو اگلا کالم جس کے ساتھ اس کے سامنے ملانا چاہیے اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جیسے لفظ کس سے ملے گا؟ سینہ سنگ سے، زمیں فلک سے، سبزہ و گل سے، چاند اور سورج سے، منصب آدمیت سے، اور شوق سجدہ سے۔ یہ آسان ہے، الف کو بے سے ملا دیجئے۔ اگلے صفحے پر چلیے تو اعراب لگائیے۔ تو لفظ ہے فلک، فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ اگلا لفظ ہے سہرد، آگے لفظ ہے جستجو یعنی کوشش کرنا، لفظ ہے خلافت، لفظ ہے آدمیت، لفظ ہے منصب، لفظ ہے شوق سجدہ، اور لفظ ہے سبزہ و گل۔ اچھا جی عزیز طلبہ و طالبات، آگے یہ سوال نمبر 5 ہے، اور عام طور پر اس طرح کے سوالات لاہور بورڈ کے اندر بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے گا، سوال ہے حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ تو عزیز طلبہ و طالبات ذرا اپنی کتاب کو سامنے رکھیے۔ اس سے پہلے اس نے کچھ تعریفات دی ہیں۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مناجات کیا ہوتی ہیں؟ جس میں انسان اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ منقبت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر تعریف اور ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ثناء عام طور پر خاندانی فضیلت، جیسے اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، معصومین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی جو بزرگان دین کے جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جو آپ کو مختصر میں بڑا اہم ہے، آ سکتا ہے، وہ ہے جی حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ تو حمد عام طور پر ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور مناجات اس کے اندر عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اور اپنی عجز و انکسار کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک بڑا اس میں فرق ہے۔ اور یہ جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شاعر نے صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اس لیے اس کو حمد کہا جائے گا۔ لیں جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد بڑا اہم سوال آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں مرکزی خیال۔ لاہور بورڈ میں یہ 5 نمبر کا سوال آئے گا، اور اس میں 1 جمع 4 اس کے نمبر ہوں گے، کل نمبر اس کے 5 ہیں، 1 شاعر کا نام کا ہے اور 4 مرکزی خیال کے ہیں۔ آپ کی کتاب میں ایک مرکزی خیال لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے من و عن جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 4 کا بالکل آخری ٹکڑا، آخری اقتباس پیراگراف ہے۔ کہتا ہے جی شاعر نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے، پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا بیان کرتی نظر آتی ہے۔
میری التجا ہے جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ کلاس اس میں جو اہم بات ہے وہ طریقہ کار ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے شاعر کا نام لکھا، رابطہ کا نشان لگایا اور آگے اس کا نام، اور اس کے بعد مرکزی خیال کے بعد تفصیلے کا نشان اور اس سے نیچے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ لب لباب ہوتا ہے اور آپ اس کو 3 سے 4 سطور یعنی کہ لائنوں میں لکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ان ساری ویڈیوز کی سیریز کو دیکھیے، جس کے اندر سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بند نمبر 1 اس کے مشکل الفاظ کے معنی، پھر اس کے بعد اس کی تشریح، پھر بند نمبر 2 اور 3 کی ایک ویڈیو ہے، پھر بند نمبر 4 اس میں مشکل الفاظ، کچھ حوالہ جات اور پھر تشریح لکھنے کا طریقہ کار، اور پھر اس میں دیکھیے کہ میں نے مرکزی خیال اور خلاصے کا بتایا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے کہ عام طور کے اوپر اس سال یہ طے ہو گیا ہے کہ لاہور بورڈ کے اندر پچھلے دفعہ سوال آتا تھا خلاصہ یا مرکزی خیال، تو یاد رکھیے گا اس سال آپ کو صرف مرکزی خیال ہی آئے گا، اور مرکزی خیال 3 سے 4 سطور پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا طریقہ کار آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے لیکچر کی سیریز میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔